अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए या एक थोड़ा-सा जैसे ब्रेक आती है, एक लोगों में सुकून आता है कि जी इलेक्शंस हो गए हैं, नई हुकूमत आएगी, वो अपनी-अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता मामला जो है वो ठीक होते चले जाएँगे। अनलाइक दैट हम लोग ये देख रहे हैं कि हर पार्टी जो है वो इस वक़्त एहतजाज कर रही है, इंक्लूडिंग नून लीग जो है जिसको हुकूमत का कहा जा रहा है कि वो बनाएगी, वो भी कह रही है जी कि केपीके में धांधली हुई है। तो अब अजीब-सी सूरत-ए-हाल है कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई भी पार्टी जो है वो खुश नहीं है। जो जीते हैं वो खुश नहीं हैं, जो हारे हैं वो खुश नहीं हैं, जीते हुए कह रहे हैं कि जी हम तो हार चुके हुए हैं। तो एक अजीब-सा मज़ाक जिस तरह मैं आपको बताता होता हूँ ना कि हमने इसको कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया हुआ है, जिसकी हमें किसी और पे ज़िम्मेदारी नहीं आती है, हमारी ऊपर खुद ज़िम्मेदारी आती है। और आज भी एज़ वी स्पीक लोगों को धकेल-धकेल के, ब्लैकमेल करके, डरा के उनको अभी भी मुख्तलिफ पार्टीज़ में भेजा जा रहा है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एक वीडियो भी सुनाई थी कि किस तरीके से उनको फ़ोन्स आ रहे हैं कि जी आप फलान पार्टी में चले जाएँ, आप आईपीपी में चले जाएँ, आप नून लीग में चले जाएँ। तो ये क्या हो रहा है? इसका ज़रा तज़िया करते हैं, इलेक्शंस कैसे थे? किस तरीके से हुए? और अब इसका अंजाम क्या होगा? ये सब चीज़ें जानते हैं और एक ऐसी शख्सियत से जानते हैं जो इन तमाम अमूर को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से करते रहे हैं। उनका जो इदारा है, वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट है और मेरी मुराद सरवर बारी साहब से है जो कि हेड ऑफ पतन है और पतन आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त इदारा है। उनके अपने जो सर्वेज़ आए थे उनका भी ज़रा तज़िया करेंगे और पूरी तफ़सील जो है उनके साथ डिस्कस करते हैं। हियर कम्स सरवर बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब। जी, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बस कैसे की क्या बात है जी, हम तो बस वो एक जिस तरह आप लोग फ़िक्रमंद हैं, इस तरह हम भी बाहर ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन भी हो गया, इतना अरबों रुपए का खर्चा भी हो गया और फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले गए और कोई भी राज़ी नहीं है। क्या हुआ क्या है जी, ज़रा ये मुझे बताएँ? क्योंकि मैं देख रहा था आपके सर्वे जो थे, आप तो चीख-चीख के सर्वेज़ आपके बता रहे थे कि जी, क्या सूरत-ए-हाल है, किस तरीके से जो पीटीआई है, वो 3 गुना ज़्यादा बाकी लोगों से आगे है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। हुआ क्या है जी? हुआ तो अब सबको मालूम हो चुका है कि हुआ क्या है, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि तमाम जो हथकंडे थे वो फेल हो गए हैं, नाकाम कर दिए हैं अवाम ने। और बहुत ही मैं समझता हूँ पीसफुल तरीके से और बहुत और हैरानगी की बात है, और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी इसके ऊपर रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए कि पाकिस्तान की अवाम ने तमाम रियासती तशद्दुद के बावजूद किस तरह वोट डाला है और इतनी बड़ी तादाद में डाला है। ये मैं समझता हूँ कि जो इलेक्टोरल हिस्ट्री होगी उसमें ये एक यूनिक केस हो। क्या और बात! देखिए, एक पार्टी है जिससे उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, हुँ, और पाकिस्तान की अवाम है जिनकी बहुत बड़ी तादाद, यानी कि तकरीबन आप समझें कि कोई 44% लोग हमारे पाकिस्तान में अनपढ़ हैं, जो लिख पढ़ नहीं सकते, तो या कैंडिडेट का नाम शनाख्त नहीं कर सकते। और उसमें बड़ी तादाद जो है औरतों की है और दही आबादी की है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने निशान ढूंढ लिया कि उनकी पसंदीदा हाँ, पार्टी का हमायत याफ्ता या नॉमिनी कौन सा कैंडिडेट कौन है। है? हाँ, मैं खुद भूल गया कि निशान क्या है। इस्लामाबाद में हुँ, हुँ, हालांकि एक वोट होता है, दो वोट नहीं होते हुँ, क्योंकि सूबाई असेंबली नहीं है। हाँ, तो हुँ, मुझे और 8300 बंद था, एसएमएस सर्विस नहीं थी। तो मैंने हाँ, क्विकली जो है वो वहां पर जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनसे ही पूछ लिया कि हुँ, यार यहाँ कौन से लोग हैं जो पीटीआई के हामी हैं। तो उसने बता दिया हाँ, कि फलां निशान है। तो हुँ, हुँ, लेकिन ये कि इसके बावजूद जो है वो जबरदस्त काम पाकिस्तान की आवाम ने किया है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। हुँ, तो ठीक बात। मतलब देखिए, निशान ले लिया गया, यानी कि वो पीटीआई से निशान नहीं लिया गया, वो अब पाकिस्तान की आवाम को डिप्राइव किया गया। हुँ, जिनको पाकिस्तान की रियासत ने और जो सक्सेसर गवर्नमेंट्स है उन्होंने उनको अनपढ़ रखा है। और फिर ये भी है कि अगर आप लोग किसी ऐसी पार्टी को पसंद करेंगे जो हमें नापसंद है, तो फिर हम ऐसी हुँ, तैसी करेंगे आपकी। तो हाँ, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बड़ी तादाद में लोग आए, और 15% के लगभग लोग वापस चले गए वोट डाले बगैर। तो अगर हम अच्छा, वो लोग जो वापस चले गए, वोट नहीं हुँ, डाल सके, या निशान नहीं ढूंढ सके, गलत जगह पे निशान लगा दिया, या उनका वोट कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुँ, आए हैं कि जो एक ही फैमिली का वोट है
وہ باپ کا ووٹ کسی اور کانسٹیچوئنسی میں ہے اور جو والدہ ہے ان کا کسی اور میں ڈال دیا ہے، بیٹے کو کسی اور ڈال دیا، تاکہ فیملی مجموعی طور پر اکٹھی ہو کر ایک جگہ نہ جا سکے اور مایوس ہو کر واپس آ جائے۔ اسی طرح پولنگ اسٹیشن اگر پچھلے الیکشن میں ان کے اپنے محلے میں تھا تو اب وہ 6 کلومیٹر دور بھیج دیا گیا۔ تو یعنی کہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے ریاستی مشینری نے لوگوں کو نہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے، ان کو ڈپرائیو کیا، ان کے ووٹ بھی دور دراز ڈالے، لیکن اس کے باوجود یہ تو اگر آپ کرمنل ہے، دیکھیں دس از اے کرمنل اوفینس۔ بالکل تو ایک تو یہ ایک اہم بات ہے جو ہائی لائٹ کرنے والی ہے۔ دوسری یہ کہ پاکستان کے یہ غالباً پہلے الیکشن ہیں جس کے اوپر جو دنیا کی بڑی نامی گرامی تنظیمیں ہیں جیسے یہ بھائی صاحب آپ کی آواز ایک دم بند ہوئی ہے، آپ کی آواز نہیں، آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی ہے، یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا دوبارہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ آواز جو ہے اس میں کٹ ہو گئی تھی اچانک، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیٹ ہے، ویسے عجیب بات ہے، روزانہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ہمیں یہ پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں جب کبھی انڈیا سے کوئی پروگرام کرنا پڑتا ہے تو ادھر کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کسی اور ملک میں کرنا پڑتا ہے، مڈل ایسٹ میں کرنا پڑتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے اپنے انٹرنیٹ کو بھی اور اپنی ان چیزوں کو بھی، اس کے اوپر بھی اسٹیٹ منوپلی ڈال دی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی کنٹرول ڈال دیے ہوئے کہ جی اچھا یہ اب فلانے کی تقریر آئے گی تو اس کو بند کر دو، فلاں ہوگا تو یہ بند کر دو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو انویسٹر ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ تو جو فریڈم ہے وہ تو کسی سطح پہ ہے ہی نہیں، تو وہ پھر ڈسکریج ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ جو ہیں، یہ جو باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے جو پروگرام کرتے ہیں، ہمیں روزانہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اب بیسیکلی اب سرور باری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام نے جو ایک مینڈیٹ جو دیا ہے اور جس طریقے سے باہر نکلے ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں 15% لوگ جو ہیں وہ ووٹ کا استعمال ہی نہیں کر سکے۔ اب اگر وہ ووٹ کا استعمال نہیں کر سکے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہوگی اور کس طریقے سے وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے۔ تو میں انتظار کرتا ہوں تھوڑی دیر، دیکھتے ہیں کہ ان کا رابطہ اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان سے بات دوبارہ کریں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوئی ہیں کہ لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے جمہوریت پہ، اور ان کا جو اعتماد ہے کہ ہم نے رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ استعمال کر کے تبدیلی لانی ہے، یہ کتنا ان کا سالڈ ہے۔ اس کے باوجود کہ پوری اسٹیٹ مشینری کو ڈسکریج کر رہی تھی، وہ آ رہے تھے کہ ہم اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے اور اپنی بات جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں گے۔ تو یہ سرور باری صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان سے دوبارہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باری صاحب وہ کٹ، ہاں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ ہاں جی، وہ بالکل آپ کی آواز ایک دم بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی جی، تو آپ کچھ کہہ رہے تھے، ذرا مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا پہلا انتخاب ہے جس میں جیتنے والی جماعتیں اگر پنجاب میں جیتی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے جی ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو خیبر پختونخوا میں جیت رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب مجموعی طور پر دھاندلی لگتا ہے کی گئی ہے، اور بہت سلیکٹڈ طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے کہ جو پسند کے لوگ ہیں ان کو لے کے آیا جائے، اور جو ایون جس پارٹی کو لانے کے لیے وہ کوشاں تھے اس کے اندر بھی سلیکشن نظر آتی ہے کہ جیسے فیصل آباد میں جو ہے وہ سوائے ایک سیٹ کے ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ فیصل آباد کے کچھ نون کے لوگوں کو بھی پسند نہیں تھا کہ انتظامیہ کو کہ ان کو لایا جائے یا جیتنے دیا جائے یا وہاں ان کو جتوایا جائے، مطلب جو بھی آپ کہہ لیں۔ اور اسی طرح گجرانوالہ میں دیکھیں، لیکن ملتان میں گیلانی فیملی کی مدد کی گئی ہے، صاف نظر آتا ہے۔ اسلام آباد میں تینوں کی تینی نشستیں ہیں، ہم نے ان کے فارم جو 45 ہیں، ایک فارم ہم نے آڈٹ کیا ہے، اس کا پورا ریکارڈ تیار کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو میں مثال دے سکتا ہوں کہ NA46 میں جو پی ٹی آئی کے فارم 45 پہ ٹوٹل ووٹ ہیں وہ تقریباً 86,000 ہے، اور 47 میں ان کو کم کر آدھا کر دیا گیا، یعنی کہ 44,000 رہ گئے۔
اور جو پی ایم ایل ہاں این کا کینڈیڈیٹ تھا اس کا فارم 45 پہ جو ہم نے پورا آڈٹ کیا ہے، سم اپ کیا ہے، جی وہ 42,000 اور 48 تھے، ان کو 81,958 کر دیا گیا۔ ہوئے 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 یہ پیٹرن ہے کہ آپ نے اسلام آباد کی تینوں نشستیں، اور اسلام آباد میں جو کھوکھر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے خود کہا ہے ٹی وی چینلز پر کہ دھاندلی کی گئی ہے، میں ہار گیا ہوں، لیکن شعیب شاہین کو ہرانے کے لیے پورے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ان کے پاس فارم 45 ہیں اور انہوں نے اس کی بیس پہ کیا ہے۔ تو یہ جو جس بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے، کوئی پلاننگ لگتا ہے کہ جو پلاننگ ان کی تھی وہ کم ٹرن آؤٹ کے اوپر تھی، لیکن جب دے ریئلائز کہ ٹرن ہاں آؤٹ بہت ہائی ہونے والا ہے، جو کہ ہمارا سروے بتا رہا تھا، ہم نے ہاں جی 3 ہاں اوپینین پول کیے ہیں 1 جنوری سے لے کر 8 فروری تک، اور تینوں میں یہ سوال ہم نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ کیا آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے، تو لوگوں نے بہت بڑی تعداد 80% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے، اور 15% لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے واپس جانا پڑا یا اپنے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ تو یہ لیول تھا جس کی وجہ سے آج پورا کیوس ہے پاکستان میں، اور میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ انتخابات کے بعد اس چیز کا پورا احتمال ہے کہ اگر یہ رگنگ کریں گے بڑے لیول پر تو بہت کیوٹک سچویشن ہو جائے گی، اور وہ ہو چکی ہے اس وقت ہو کہ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہڑتالیں ہیں، بلوچستان میں ہڑتال ہے، سڑکیں بند ہیں، جو انٹرسٹی روڈز ہیں وہ بھی بند ہے، سندھ میں کل بہت بڑا جی ڈی اے نے مظاہرہ کیا ہے، بہت اور بہت بڑا پی ٹی آئی انپریسیڈنٹڈ۔ آج سے مظاہرے شروع کر رہی ہے، جماعت اسلامی نے کہہ دیا ہے کہ ہم مظاہرے کریں گے۔ مظاہرے 2018 میں بھی کچھ جگہوں پہ ہوئے تھے، لیکن وہ ایک دن میں فیصل آؤٹ ہو گئے تھے۔ یہ تو دیکھیں 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے ایک ٹرموائل کی سچویشن ہے پاکستان میں، تو یہ بہت ہی لیکن میں باجی سمجھتا ہوں صاحب کہ یہ جو جی جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اس میں تو ابھی تک جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑی ڈسکریجنگ ہے، اور یہ جو اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے، اور یہ کیوٹک سچویشن جس طرح آپ کے بقول اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے، تو یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی اوور آل پالیٹی کے لیے تو یہ بہت ڈینجرس ہوگا۔ دیکھیے یہ تو جو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ 1970 میں جب الیکشن رزلٹ آ گئے تو ہم نے کہا اب آپ مانتے نہیں ہیں، اب انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں آپ رزلٹ ہی نہ آنے دیں، مطلب اتنا سی فرق پڑا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ رزلٹ دینے شروع کر دیے تھے انہوں نے شام کو، اور پھر آپ کو شاید معلوم ہے کہ پاکستان کا جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کی جو ایک شک ہے، اس کے تحت یہ لازم ہے کہ رات 2 بجے تک تمام رزلٹ آ جانے چاہیے، اور اگر وہ نہیں آتے تو جو زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہے وہ اگلے دن صبح 10 بجے تک ہے۔ یہ جو شک 13.3 ہے غالباً الیکشنز ایکٹ کی، اس میں یہ بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ اور رات 2 بجے تک جتنے رزلٹ آر او کے پاس آ چکے ہوں، اس کا فرض ہے کہ وہی رزلٹ جو ہیں وہ انتظار نہ کرے، جو رزلٹ ابھی تک نہیں آئے وہ الیکشن کمیشن کو پہنچائے، اور جن پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ نہیں ملے ریٹرننگ افسر کو وہ وجہ بتائے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے کیوں نہیں آ سکے رزلٹ، اور صبح 10 بج گئے، اگلے دن کی 10 بج گئے، پھر 4-5 دن کے بعد جا کے رزلٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے شروع ہوئے، جب پوری دنیا نے ان کے اوپر لان تان کیے۔ تو یہ جو بہت ہی فارم افسوسناک بات ہے، 45 ہے، لیکن ایک بات ہے پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ جمہوریت ایک پرامن راستہ ہے ایک سائلنٹ ریولوشن لانے کا، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل گوریلا وارفیئر تھی بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ تو یہ ایک کیا بات ہے۔ پولیٹیکل اور پیسفل کانسٹیٹیوشنل گوریلا وارفیئر کی ہے پاکستان کی عوام نے، اب اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس میں بھی ناکامی ہوگی۔ لیکن ایک چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے عوام نے، وہ جو ہسٹورینز تھے ان کو بھی ناکام ثابت کیا ہے اور ان کو غلط ثابت کیا ہے کہ جی یہ پنجابی کچھ نہیں کرتے، پنجابی جو ہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہ ٹگے ہیں، خدا نخواستہ یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ والے دن آ کے ووٹ ڈالا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے تو پوری ہسٹری بدل کے رکھ دی ہے؟ دیکھیں جو گو کہ زیادہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے کہ پنجاب کے عوام نے ڈیفائی کیا ہے، ریزسٹ کیا ہے، گو کہ بہت ہی انہوں نے سٹل طریقے سے کیا، بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقہ میں کہوں گا، اور کوئی پارٹی کا سٹرکچر نہیں ہے، مطلب پارٹی کے سٹرکچر جو ہے وہ جو ان کے توڑ پھوڑ دانشور دیا تھے ہے۔
پی ایم ایل این کے جو ریاستی دانشور تھے انہوں نے بہت کوشش کی یہ نیریٹو بنانے کی کہ جو پارٹی تو ہے نہیں، ڈسمنٹل ہو گئی ہے، لیڈرشپ بھی نہیں ہے، تنظیمیں ختم ہو گئی ہیں، تو یہ کیا ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کمپین چلائی گئی کہ جس کو مرضی ووٹ دو میاں نواز شریف ہی پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو وہ ساری جو نیریٹو تھا اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ لوگ جو ہیں پریگمیٹیکلی ووٹ ڈالیں، یعنی کہ اور یہ بھی پروپیگنڈا بہت عرصے سے تھا کہ لوگ تو دیکھتے ہیں جی ان کے روزانہ کے مسئلے ہیں، تھانے کچہری کے ایشوز ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لوکل ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ ایک پریگمیٹیکلی کرتے ہیں، جو گاؤں کا نمبردار ہے جس کو کہہ دے گا یا جو برادری کا ہیڈ ہے وہ جو کہے گا وہی ویسے ووٹ پڑے گا۔ وہ بھی ایک جو مت تھی 1970 کے بعد یہ دوبارہ جو الیکٹیبل کا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا، جو میں نے تو ہمیشہ لکھا اس کے بارے میں، یہ سو کالڈ الیکٹیبل ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس ویو نے جو برادری ازم ہے بظاہر اور جو الیکٹیبلز تھے ان کا ستیہ ناش کا ان کو لیبل کر دیا، یعنی کہ جو ایون فرقہ واریت کو بھی، ایون فرقہ واریت کو بھی ریاست نے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ڈینائی کیا تھا۔ عوام نے وہ جو انہوں نے روڑے اٹکائے تھے، جو پہاڑ کھڑے کیے تھے، ان کو ملیم میٹ کر دیا، اس کو لیول کر دیا۔ The state created hurdles were leveled by the people of Pakistan۔ کیا بات، کیا بات، اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا زندہ باد، لیکن سوشل میڈیا نا، عوام اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ جو کیپیسٹی تھی میرا خیال ہے کہ یہ بھی مزید اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ضرور ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے کیسے ہوا ہے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ایک تو سوشل میڈیا، اور یہ میں نے الیکشن سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو سوشل میڈیا جو نوجوان ہیں وہ بہت متحرک ہوں گے، اور ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے، اور یہ جو مطلب جو لوگوں کی جس طرح لوگوں کی ایٹیچیوڈ کو، لوگوں کے جو رویے ہیں، لوگوں کے جو اسپریشنز تھی، ان کو جس طرح اسٹیٹ نے اور جو پرو پی ایم ایل این دانشور تھے انہوں نے جس طرح اس کو پروموٹ کیا، دیٹ واز ان فیکٹ سکننگ۔ مطلب سنتے ہوئے بھی بندے کو وامٹنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے چینلز پہ کہا ایسی بات نہیں ہے، ایک آرگینک پی ٹی آئی جنم لے چکی ہے، اور وہ ابھی اس کا ایک جگہ کا دوسری جگہ سے تعلق نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا کانٹیکٹ ہے۔ اور جو پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو برادری ایلڈرز ہوتے تھے اور جو ٹرائبل چیفز ہوتے تھے، میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پنجاب کی بیسیکلی بات کر رہا ہوں، تو یہ بہت جو ہے اثر انداز ہوتے تھے، گھر کے بڑے جو ہے بڑے اثر انداز۔ پہلی دفعہ جولائی 2022 میں جو ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے، اس وقت جو ہم نے سروے کیا تھا اس میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو انفلوئنس ہے وہ ینگر جنریشن کا اپنے پیرنٹس کے اوپر ہوا ہے۔ ماضی میں جو ہے وہ پیرنٹس کا اثر ہوتا تھا جو بچوں کے اوپر، تو یہ ایک ریورس ہوا ہے، اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت لوگ، پھر یہ پروپیگنڈا تھا کہ پی ٹی آئی تو صرف برگر پارٹی ہے، شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتوں میں اس کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے، وہ بھی غلط ثابت ہوا ہے، کیونکہ یہ جو الیکٹیبل کا خاتمہ ہے، اور خاص طور ان الیکٹیبلز کو جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم دولت کے بل بوتے پر اور ریاستی مشینری کی حمایت کی بنا پر ہم جیت جائیں گے، ان کو بہت بری شکست ہوئی ہے، چاہے خٹک صاحب ہو، چاہے جہانگیر ترین ہو۔ لاہور میں اون چودھری جیت گیا ہے، وہ بھی دھاندلی کر کے، اس کے بھی 40-45 ہزار ووٹ تھے، اس کو 80 ہزار سے اوپر لے گئے، جیسے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اسلام آباد کی تینوں جو کانسٹیچوئنسی ہے اور NA53، اس کا ہم نے ڈیٹیلز جو ہے ایگزامن کیا ہے، تو 1,30,000 ووٹ ان کے کاٹے گئے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے ووٹ جو ہیں، بلکہ 90% ووٹ ڈالے گئے ہیں پی ایم ایل این کے کھاتے میں، کیونکہ اگر وہ زیادہ وہ ووٹ سٹفنگ کرتے تو وہ پھر پکڑی جاتی کہ اتنے لوگ تو آئے تھے، تو یہ ایکسٹرا ووٹ کہاں سے آ گئے۔ اس لیے وہ اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، اور وہ لیمیٹیشن ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، ایک پیٹرن نظر آتا ہے ساری ریگنگ کے دوران۔
تو اس میں کوئی ریڈریسل ہے جی جو آپ نے سچویشن بتائی ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ موسٹ انکنکلوسیو الیکشن ایور لگتا ہے مجھے، اور اگر یہ ہوا ہے تو پھر اب اس کے بعد کوئی ریڈریسل بھی اس کا ہے جی؟ کوئی عدالتوں سے دیکھیے آپ اس کو کا امید ہے کچھ؟ پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ آر او کو کہتے ہیں کہ آپ ری کاؤنٹنگ کریں. اگر وہ ری کاؤنٹنگ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی نہیں ملتی تو پھر آپ ابھی ٹریبونلز بن گئے وہاں جائیں گے. لیکن یہ کنکلوسیو الیکشن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فارم 45 اور 47 کو آپ جب کریں گے، موازنہ کریں گے، تو وہ 1 منٹ میں ان کی چوری پکڑی جائے گی. اور دوسرا صرف یہ فارم نہیں ہوتا، فارم 46 ہوتا ہے کہ ٹوٹل بیلٹ پیپر اس پولنگ اسٹیشن پہ کتنے آئے تھے، کتنے استعمال ہو گئے، کتنے ضائع ہو گئے، اس کا الگ ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی دستخط ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں کوئی پرفیکٹ چوری نہیں ہو سکتی. پرفیکٹ کرائم اس الیکشن میں کمٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ سسٹم تو بہت اعلیٰ ہے. سسٹم میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. سسٹم بہت جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. ہر سٹیج کے اوپر لوگوں نے، پولنگ ایجنٹس نے سائن کرنے ہیں. تو اگر اس کو ٹیمپر جس طرح انہوں نے کیا ہے بھونڈے طریقے سے، تو چوری تو ان کی پکڑی گئی ہے. تو اس لیے صرف یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے اور انڈیپینڈنٹ جو ریٹائرڈ ججز ہیں، اور 2 ہفتے میں میرا یہ خیال ہے، اور ہم نے جو ایکسرسائز کی ہے 4 کانسٹیچوئنسیز کا انالیسز، ہم اگر چھوٹی سی تنظیم جو ہے وہ 2 دنوں میں کر سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن اور ریاست پاکستان جس کے پاس بہت وسائل ہیں، بہت زیادہ ہیومن ریسورسز بھی ہیں، وہ 2 ہفتوں میں سارا کچا چھٹا باہر لا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں نیت کریں ہو گے؟ نا. جن نیت ضرور. اداروں نے ابھی تک اتنی تباہی مچائی ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انسٹیبلٹی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ابھی ٹیکسٹائل جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ 60% جو ان کی ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ اگلے 60 دنوں میں بند ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ they can't afford to produce things، کیونکہ گیس کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں، بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں، جن کو ہم مقتدر ان کو کچھ حلقے کہتے ہیں، ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی. بظاہر یہی لگ رہا ہے. تو یہ تو جو لگ رہا ہے اس میں تو بڑی ایک نیگیٹو قسم کی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے اس کا کوئی نوٹس لے سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ان کے پاس تو ایک درخواست بھی پہنچ گئی جس کی منڈے سے وہ ہیئرنگ شروع کر رہے ہیں، تو اور اس میں کہا گیا کہ کل عدم قرار دے دیا جائے. کوئی اس طرح کے بھی چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ الیکشن کو پورے کا پورا کل عدم قرار دے دیا جائے؟ دیکھیے یہ وہ بظاہر تو درخواست دی گئی ہے، لگتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا حامی ہے، لیکن نئے الیکشن کروانے کا مقصد بالکل غلط ہے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی الیکشن کی، اسی مٹیریل کی انویسٹیگیشن ہو اور قوم کو ایک اور الیکشن میں نہ ڈالا جائے. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. تو میرا خیال جلدی سے یہ کرنا چاہیے، یا کوئی انڈیپینڈنٹ جو تھنک ٹینکس ہیں، دانشور ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی ٹیم بنائی جائے. وہ رینڈملی اٹھائے مختلف جو حلقے ہیں وہاں سے اور دیکھے کیا ہے اور رپورٹ کرے، اور اس کی بنا پر رزلٹ جو صحیح ہے وہ اناؤنس کیے جائیں. تو کیونکہ جو پی میرا ٹی نہیں آئی نے خیال کل کہ ہمیں 50 ارب روپیہ دوبارہ خرچ کرنا چاہیے. ہاں، پی ٹی آئی نے جو کل پریسر جو تھا ان کا، اس میں بڑی ڈیٹیل انہوں نے ملاقات کی انٹرنیشنل میڈیا سے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری 179 یا 180 سیٹ بنتی ہیں. تو آپ ان کے اس ایسٹیمیٹ سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر کم از کم پنجاب کے اندر 40 سے 45 سیٹوں کے اوپر گڑبڑ نظر آ رہی ہے صاف. کیونکہ رات اچانک 11 بجے رزلٹ آنے بند ہوئے، اور پھر جو لوگ جیت رہے تھے، اگر وہی ہم 11 بجے تک جو ٹرینڈ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ 40-45 جگہوں پر کانسٹیچوئنسیز میں الٹ کیا گیا ہے. اور کراچی میں تقریباً 14 حلقوں پر وہ بنتا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے کچھ حلقے ہیں، جیسے کوئٹہ شہر ہے، تو یہ ہے. اسی طرح آپ کو نظر آئے گا خیبر پختونخوا میں، چونکہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی اچھا رہا ہے، اور وہاں پر دھاندلی کم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو پارٹی تھی
وہ کون تھی وہ؟ زیادہ آرگنائز تھی، اور دوسرا ذرا ڈاڈے لوگ تھے وہاں، ہم پنجابی میں ہاں کہیں ہاں اگر، تو ہاں اس لیے وہاں دھاندلی کرنی ان کے لیے اتنی آسان نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو لوکل لوگ ہیں وہ اتنی گڑبڑ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے اسی سماج میں رہنا ہے۔ تو یہ خیبر پختونخوا کی ایک پرانی روایت رہی ہے کہ پالیٹکس میں وہ ایک حد کراس نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں تو بائی اینڈ لارج صحیح الیکشن اس لیے ہو گئے ہیں کہ وہاں پر آروز نے غالباً ریفیوز کیا ہے رزلٹ چینج کرنے کے لیے، تو وہاں سے شکایات کم ہیں۔ اور دوسری بات، ہزارہ ڈویژن میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے وہ نظر آتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو تو یہ تو میرا اپنا تقریباً پھر خیال ہے بن جاتا ہے۔ 70-80 ہاں نہیں ہے، 70-80 ہاں، نہیں ہے تو 60-65 تو بنتی ہے۔ تو پھر ان کی میجورٹی تو بنتی ہے نا، گورنمنٹ تو پھر ان کو بنانی بالکل چاہیے۔ بالکل 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 ہاں بالکل ہاں ہاں۔ بالکل۔ تو اس میں باری صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن کو اب یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ جو ہر دفعہ یہ تماشا لگتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ سدباب ہو، کچھ سسٹم میں اگر کچھ معاملات ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں۔ ویسے تو خیر اپنی نیتوں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیم چیز جو ریپیٹ ہوتی ہے، بلکہ وہ اسٹالن پروو ہو جاتا ہے کہ اصل میٹر جو ہے وہ ووٹرز نہیں کرتے، وہ جو گننے والے ہیں گنتی وہ کر کرتے لیں، ہیں۔ ہاں، گنتی والے۔ تو یہ تو بڑی غلط چیز ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں الیکشن جو ہے بہت جو ہے نا واٹر شیڈ ثابت ہوگا ہے؟ اگر ہم نے اس کو ریزالو کر لیا۔ نئے الیکشن تو بالکل ہونے نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس کو ریزالو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تھرو انویسٹیگیشن، ایگزامینیشن، آڈٹ آف فارم 45 فارم 46 اور پورا مٹیریل کو آڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ تو میرا اپنا خیال ہے اس کے بعد جو لوگ ثابت ہو کہ انہوں نے ٹیمپر کیا ہے اور کس کے کہنے پہ کیا ہے، تو میرا خیال اگر ان کو ہم سزائیں دیں وہ زیادہ بہتر، چاہے وہ ٹوکن پنشمنٹ ہو، ہاں لیکن وہ ہاں پنشمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ آرو ٹیمپر نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لاء میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پولنگ سٹاف جو ہے وہ الیکشن کے رزلٹس کو ادھر ادھر کرتا ہے، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے، وہ رزلٹس کو ٹیمپر کرتا ہے، اس کی سزائیں الیکشنز ایکٹ میں درج ہیں۔ یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جمہوریت رکھنی ہے، یا ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں رکھنی۔ ایک ڈکٹیٹرشپ لے کے آنی ہے اور ہم اس کو چلائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ریاست کا ایک سماجی معاہدہ ہے، وہ معاہدہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور آج تک پاکستان کی عوام نے چاہے اور کسی سیاسی جماعت نے اس معاہدے کو نہیں توڑا۔ صرف ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس کو توڑتے ہیں، اور پھر جو مفاد پرست حلقے ہیں جو بظاہر سیاسی لگتے ہیں لیکن وہ سیاست نہیں، ان کے کاروبار ہیں، اور اس کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے وہ سیاست کرتے ہیں، کیونکہ کرتے دس ہیں۔ از دی بیسٹ پروٹیکشن، کیونکہ آپ وہ نے ایک ان کے ڈی جی او اور ان کے پاس پاور آ ہاں جاتی ہے۔ پاور آ تو جاتی میرا ہے۔ خیال اس آپ نے لیجیٹیمیسی، جی جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ بیسیکلی میں آپ کو بلکہ ایک دکھاتا ہوں، آج جو سروے آیا ہے، بلکہ انڈیکس جو آیا ہے اکانومسٹ میگزین کا، یہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ یہ conflict and polarization drive a new law for global democracy، اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فردر نیچے چلا گیا ہے، اور کہاں پہ چلا گیا ہے؟ اتھارٹیرین رجیمز میں چلا گیا ہے۔ یعنی ایک ان کی پہلے ہے کہ ہائیبرڈ اچھی، میں تھا۔ ہاں پہلے ہائیبرڈ میں تھا، اور اس سے جو اوپر والی کیٹیگری ہے وہ ڈیموکریسی والی ہے، پھر فلاڈ ڈیموکریسی والی ہے، ہائیبرڈ ہے، اور پھر اتھارٹیرین۔ پاکستان نے ماشاءاللہ اس الیکشن کے بعد کتنی ترقی کی ہے کہ اب ہم اتھارٹیرین رجیمز میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے جی ہمارے لیے؟ فائنل کامنٹ۔ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اتھارٹیرین سے بھی کچھ آگے کوئی چیز اگر ہے ٹوٹیلیٹیرین ہے تو وہی ہے، کیونکہ بہت سارا چیزیں جو ہے وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب شاید نظر نہیں آ رہی ہوں، لیکن اتھارٹیرین کنٹریز ایسے بھی ہیں جہاں پر رول آف لا ہے۔ مثلا اگر آپ دبئی کو دیکھیں تو رول آف لا ہے، یہ پاکستان میں تو رول آف لا ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول آف لا کا نہ ہونا، کہ قوانین موجود ہیں، اس کی خلاف ورزی ہر طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ہر ڈی سی سمجھتا ہے جو مرضی کر لے، ہر جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری اتھارٹیرین ریاستیں ہیں، سنگاپور ہے، چائنا ہے،
لیکن چائنا وہاں بھی یہ کھلواڑ نہیں کھیلا جاتا جو ہمارے ہاں کھیلا جاتا ہے. یہاں تو اس کا تو کوئی اسپیشل نام ہمیں نکالنا پڑے گا, ٹرم کرنی پڑے گی. لیکن بالکل جو میں نے انڈیکس دیکھا ہے اور اس سے پہلے بھی جو انڈیکس آیا تھا وہ بھی ہے کہ جو بیک سلائیڈنگ ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے جو ابھی بینا شاہ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا 7 غالباً فروری کو کہ ان کا جو جمہوریت کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کم ہو گیا ہے جیسے کہ پاکستانیوں کا. لیکن میں ان کی اس آبزرویشن سے متفق نہیں ہوں. میرا تو اعتماد اس الیکشن کے بعد جمہوریت پر زیادہ گہرا ہوا ہے, کیونکہ جمہوریت عوام نے لینی ہے, جمہور نے جمہوریت لے کے آنی ہے. جو ریاستی ادارے ہیں جو جمہوریت لے کے نہیں آ سکتے. تو پاکستان کی عوام جو ہیں وہ تو جمہوریت چاہتے ہیں, اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے باہر نکل کر کہ وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود, تمام تر جو خوف کے باوجود انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ہے. میں ابھی چند دن پہلے ہم لوگ کھانا کھانے گئے اسلام آباد ایک ریسٹورنٹ میں, تو جو بہرا تھا وہ ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ اس نے کہا ہاں ڈالا ہے. کس کو ڈالا ہے؟ پی ٹی آئی کو ڈالا ہے. تو میں نے کہا آپ کے لوگوں نے, آپ کے دوستوں نے؟ انہوں نے کہا میں ادھر ہی اوپر رہتا ہوں, اسلام آباد پیر صحابہ جگہ ہے جہاں یہ بڑے ریسٹورنٹس ہیں, وہاں ایک گاؤں میں رہتا ہوں. تو ہمارے پورے گاؤں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے, لیکن بیج سب نے پی ایم ایل این کے لگائے ہوئے تھے سینوں پر. اندازہ لگائیں آپ. ہاں, تو یہ ایک جو یہ ڈیفائنس ہے جو ہمیں, میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ڈیفائنس ہے, گوریلا وارفیئر ہے. ہاں, یہ گوریلا وارفیئر جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو آپ نے آپٹیمزم شو کیا ہے اس کو ہم آن گراؤنڈ بھی ٹرانسفارم ہوتا ہوا دیکھیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ کم از کم اتھارٹیرین رجیم سے باہر نکلے اور واپس آئے اپنی جگہ پہ. بہت بہت شکریہ سر باری صاحب, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. خدا حافظ.